मैं हमेशा यही समझता था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आए, किसी मुल्क को सँभाले, तो उसके पास इकोनॉमिक प्लान हो उसका। और इकोनॉमिक प्लान जो है वो उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है उसके साथ, मतलब उस मुल्क के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं, मुख्तलिफ़ पेशे हैं। फिर उस मुल्क की आपको बेहतर मालूम है कि जैसे वो एग्रीकल्चरल बेस है या इंडस्ट्रियल बेस है या किस तरह का मुल्क है। उस हवाले से आप रिफॉर्म्स करें ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जा सके, क्योंकि सियासत का मतलब ही यही है कि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकें डिसीजन मेकिंग से, पॉलिसी मेकिंग से। पाकिस्तान में ये हुआ नहीं डॉक्टर साहब। जब से हम देख रहे हैं पार्टीज़ आती हैं, अपना एजेंडा टो करती हैं। वो आम तौर पे वो पैसे बनाने का होता है। मैं ये नहीं कहता पैसे बनाना गलत है, कैपिटलिस्टिक मॉडल में तो यही होता है। लेकिन वो सिर्फ़ अपना ही पैसा बनाती हैं या उनके साथ और अदारे मिल जाते हैं और सब मिल के पैसा बनाते हैं, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे हमारी भी पार्टी है और भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में। क्या आपको लगता है कि फ़र्ज़ करें आप एक पार्टी के हेड हैं और जैसे लेनिन ने कहा था ना कि एक दफ़ा कि पॉलिटिक्स इज़ प्रेसिपिटेटेड इकोनॉमिक्स। तो अगर पार्टी का हेड है एक, उसको इकोनॉमिक्स के ऊपर तो अबूर होना चाहिए या उसके साथ ऐसे एडवाइजर्स होनी चाहिए जिनको पूरा पता हो, और पॉलिसी मेकर्स। तो अगर आप हैं, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े टावरिंग इकोनॉमिस्ट हैं, और ख़ास तौर पे आप आम लोगों की बात करते हैं, तो अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं तो आप किस तरह देखेंगे कि आपके रिफॉर्म्स की क्या शेप एंड फॉर्म होगी और एजेंडा क्या होगा? इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक ही चीज़ है, जी। बल्कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स का हिस्सा है, हम्म। नॉट द अदर वे अराउंड। जो भी फैसले होते हैं उसका एक समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट होता है। वो मुख्तलिफ़ तबकों पे मुख्तलिफ असर होता है हर फैसले का। तो जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि किस तबके को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और किस तबके से उस फ़ायदे की कीमत ले रहे हैं। हम्म। इस वक्त जो पाकिस्तान का बहरान है वो एक तो रियासती बहरान है। रियासत खुद क्राइसिस में है। उसका दो वजह है, बजट का ख़सारा और बैनुल-अक़वामी तिजारत का ख़सारा। बजट का ख़सारा हमारे हुकूमत के अखराजात ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। और जो फॉरेन ट्रेड का ख़सारा है वो इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और ये दोनों का गैप जो है काफ़ी बड़ा है। और हम पिछले 25 साल से तकरीबन कर्ज़ा लेके ये पूरा कर रहे हैं। अब कर्ज़े का पहाड़ इतना बड़ा हो गया है कि कोई कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है। अब हम असासे बेच रहे हैं, जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो पहली बात तो ये करने की ज़रूरत है कि आमदनी हम बढ़ा नहीं सकते, टैक्स बढ़ा नहीं सकते, मईशत कमज़ोर है। भाई टैक्स उसी वक्त बढ़ता है जब मईशत चल रही होती है और मज़बूत होती है, कारखाने लग रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट। तो वो इस वक्त हो नहीं रहा। तो ये है कि अखराजात को कम करना है हुकूमत के अखराजात में सिविल एक्सपेंडिचर है और मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, दोनों की कमी की ज़रूरत है। हमारी जो इस वक्त हुकूमत के अखराजात है वो आमदनी से 40, जो करंट एक्सपेंडिचर जो है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो सड़कें, ब्रिज, पोर्ट, इरिगेशन का उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तनख्वाहों पे 40% ओवर एंड अबव रेवेन्यू है। ये नहीं चल सकता। तो ये सबसे पहले इसको कट करना है, इसको बराबर लाना है। इसी तरह इंपोर्ट में कमी करनी है। हम इंपोर्ट इस तरह कर रहे हैं कि जैसे हम हैं अमीर मुल्क और स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जापान, ये गरीब मुल्क है। हम उस तरह बिहेव कर रहे हैं। हमारी जो गाड़ियाँ दौड़ती है शहर में, वो सारी गाड़ियाँ इंपोर्टेड है और वो पेट्रोल भी इंपोर्टेड है और सारे जो इंपोर्ट के डॉलर्स हैं वो कर्ज़ों से आते हैं। तो ये बंद करना है, ये बंद करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ आवाम की मईशत है। आवाम की भी एक फैमिली की कुछ आमदनी है, कुछ अखराजात है। आमदनी रोज़गार से आती है
اور اخراجات جو ہے اس کا یہ ہے کہ افراط زر کیا ہے. اگر قیمت اسی آمدنی پہ قیمتیں بڑھ گئی تو پھر میں اپنی کم چیزیں لے آؤں گا. کچھ چیزیں ٹیبل پہ دسترخوان پہ نہیں ہوگی. ناشتے میں اگر انڈے کھاتے ہیں تو انڈے کھانا بند کر دیں گے، اور کھانے میں گوشت ہے تو وہ بند کر دیں گے. لیکن مصیبت عوام کی یہ ہے کہ کوئی چیز سستی نہیں ہے. آپ گوشت نہ کھائے، آپ چلے دال روٹی پہ گزارا کرتے، دال بھی مہنگی ہے. تو یہ مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی 3 چیزیں ہیں جو کھانے کے لیے چاہیے، روٹی یعنی گندم آٹا، دال اور کھانا پکانے کا تیل، یہ بالکل بنیادی چیزیں. باقی اور چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں، فرائی کریں، لیکن یہ جو ہے ہی تینوں ہم امپورٹ کرتے ہیں. گندم تقریباً 10-15% ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں 90% امپورٹ کرتے ہیں، اور جو پام آئل ہے جس سے ہم کوکنگ آئل بناتے ہیں وہ بھی تقریباً 90% امپورٹ کرتے ہیں. تو جو فوڈ سیکیورٹی ہے، لوگوں کے کھانے کی جو کا ایجنڈا ہے اس کو ہم محفوظ کریں. کھانے کی اویلیبلٹی یعنی فراہمی اور قیمت دونوں کے حوالے سے. تو یہ کہ ایک نظام بنایا جائے جس میں ہر ڈسٹرکٹ کو جہاں اس چیز گرو ہو سکتی ہے کوٹا دے. جیسے کہ اتنا ایکریج جو ہے، اتنا رقبہ جو ہے آپ گندم لگائیں گے لازمی، یا اتنا رقبہ آپ دال لگائیں گے، مختلف دالیں جو ہے، اور جو کوکنگ آئل کا مٹیریل ہے جیسے سن فلاور ہے وہ بھی لگائیں گے. تو اس وقت جو نظام ہے کہ جس کو جو مرضی لگائیں، جو بھی قیمت وہ سمجھتے اچھی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تھٹا، بدین، سجاول کے علاوہ شوگر کین کلٹیویشن بینڈ ہو جانی چاہیے. کیونکہ صرف یہ 3 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں اچھی فصل ہوتی ہے، جس کو ہم سکروز کنٹینٹ کہتے ہیں. گنے کے اندر جو جوس ہوتا ہے جس سے چینی بنتی ہے وہ وہاں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ کوسٹل کراپ ہے. جو شوگر کین سمندر کے کنارے سب سے اچھا ہوتا ہے. باقی بند ہو جانی چاہیے. وہ علاقہ پھر جو ہے ہم طے کریں کہ کتنا، کہاں کاٹن لگے گا، کہاں گندم لگے گا، کہاں دالیں لگے گی. دالیں جو ہے یہ ساؤتھ ویسٹ پنجاب جو ہے، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، یہ دالوں کے لیے اچھا ہے. سندھ کے اندر جو ہے جیکوباد اور کچھ علاقے کشمور، یہ اچھے ہیں. اور سن فلاور بہت ورسٹائل ہے، وہ بہت جگہ ہو سکتا ہے کہیں. تو یہ ہم کریں. اور اس کی فراہمی کچھ اس طرح ہے کہ یہ تو پروڈکشن سائڈ ہو گیا. ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کی تعداد بڑھائیں، اور ہر یوٹیلیٹی سٹور پہ میرا پیکیج پڑا ہو، جس میں آپ سمجھ لیں کہ 10 کلو آٹا، 5 کلو دالیں، 2 کلو چاول، 1 تیل کا ڈبہ، یہ میرا پیکیج ہے جو ہے. میں پہلی تاریخ کو لے جاؤں یا 30 تاریخ کو لے جاؤں. اور یہ جو ہے ایک مارکیٹ سے کم ریٹ پہ ملنا چاہیے، چاہے 5% کم ہو، 20% کم ہو، لیکن کم ریٹ پہ ملنا چاہیے. تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو جب ہم پروڈکشن کو امپورٹ سے ڈی لنک کر دیں گے تو ڈالر جتنا ہی مہنگا ہو یہ چیزیں مہنگی نہیں ہوگی، افیکٹ نہیں ہوگا ہمارا معیشت کا ڈھانچہ جو ہے، یہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے ہم اگر 50% آبادی کو یہ ریشن کارڈ دے دیں کہ آپ اپنا جو حصہ ہے، ایک پیکٹ جو ہے آپ کا، وہ آپ جا کے لے لیں. تو اگر ظاہر اور بھی اخراجات ہوتے ہیں، لیکن یہ 2 3 4 بنیادی چیزیں ہم ان کو کم قیمت پہ دے دیں تو وہ ایسا نہیں ہوگا کسی بھی گھر میں کہ آج کھانا نہیں ہے. یہ ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے. فوڈ سیکیورٹی کی آپ بات کریں عوام کے لیے. تو گورنمنٹ سائڈ پہ یہ ہے کہ بہت زیادہ قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے.
اخراجات کم کر کے اور امپورٹ کم کر کے، اور جو ہاؤس ہولڈ بجٹس ہیں، فیملی بجٹس ہیں، اس کا یہ کہ ان کا فوڈ سیکیور کر دیں۔ اور بھی چیزیں ہیں، مطلب ہاؤسنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 1977 کے بعد غریبوں کے لیے کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں بنی، اور 1990s کے بعد تو صرف امیر طبقے کے اندر جو امیر ہے ان کے لیے ہاؤسنگ بن رہی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ چھوٹے پلاٹس کریں، جو 1970s میں اس کا ایک آغاز ہوا تھا لیکن دوبارہ نہیں بنا، مزدوروں کے لیے اور ان کے لیے پلاٹس۔ مثلاً کراچی میں 1970s میں ایک علاقہ بنا میٹرو ویل کے نام سے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک پلاٹ ہے، اس کے ایک کونے میں دیوار کھڑی کی یوں کراس میں، تو ایک واش روم ہے، ایک ٹوائلٹ ہے، ایک کچن ہے، اور سب کے جو پائپنگ وائپنگ سب ایک ساتھ ہے، تاکہ وہ سستا پڑتا ہے اس کو کرنے میں۔ انہوں نے دیا یہ کس ایئر میں ہوا تھا؟ سم ویئر ان دا 1970s، بٹوین 72 اینڈ 76۔ اس میں مطلب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ جی، میٹرو ویل کہلاتا ہے، اور یہ انڈسٹریل ایریا کے ساتھ بنایا گیا تاکہ جو کارخانے کے مزدور ہیں ان کو دیا گیا یہ گھر۔ تو یہ اس طرح کی چیز بعد میں نہیں بنی، اور یہ بنانی ہے۔ اور بہت زبردست شارٹیج ہے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے ہاؤسنگ کی۔ ایک جو بالکل غریب لوگ ہیں، بالکل جو غریب ہے، وہ ایک کمرے میں 20 لوگ ہم نے کاؤنٹ کیا ہے۔ جی جی، میں جب بلدیہ فیکٹری کا حادثہ ہوا میں وہاں گیا تھا، تو کراچی جیسے شہر میں ایک فلیٹ تھا جو کہ ایک بڑا کمرہ تھا، ایک اس کے ساتھ متصل ایک چھوٹا کمرہ تھا، اور اس کے علاوہ ایک واش روم تھا، اور اسی بڑے کمرے میں کچن بھی تھا، اور ادھر 5 لوگ اس فیملی کے جو ہے وہ وفات ان کی ہوئی تھی، اسی میں جل کے مر گئے تھے۔ اور اس فیملی کا جو ٹوٹل 5 لوگ جو کما کے لاتے تھے اس وقت، یہ 2013 کی بات ہے نا میرا خیال ہے، تو 10 سال پہلے، تو وہ 40,000 روپیہ تھا، 8,000 پر بندہ وہ کماتا تھا، 5 لوگ تھے، تو 8 into 5 40,000 روپیز۔ ڈسمل کنڈیشنز ہیں، لوگ جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ ایون بڑے شہروں میں لوگوں کو، مڈل کلاس کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ تو میں بڑا اچھا یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات ہوئی تو آپ نے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو۔ جی، وہ ہم یونیورسٹی میں لائبریرین ہے، گریڈ 17 کی جاب ہے اس کی، گریڈ 17 آفیسر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے گھر میں گئے تھے وہاں لیاقت آباد میں، کراچی میں، تو سیڑھیوں کا ٹرننگ جو ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، جہاں پر کچھ تھوڑا ایریا ہوتا ہے جب آپ اوپر جانے کے لیے گھومتے ہیں، وہ اس کا ایک آرکیٹیکچر میں ٹرم ہے، تو اس نے اپنا کچن وہاں بنایا ہوا تھا، اور ایک واش روم نیچے تھا، جو 3 فلیٹ والے ایک ہی واش روم یوز کرتے تھے، اوپر واش روم نہیں تھا، اور یہ گریڈ 17 کا آفیسر ہے جو رہتا ہے۔ اب میرے جو والد صاحب والدہ صاحب دونوں پروفیسر تھے، اور یہ بھی اس وقت 17th گریڈ میں تھے ایگزیکٹلی۔ جب ہم رہتے تھے، ایک گھر تھا، اس میں 3 کمرے تھے، 4 بہن بھائی تھے، اور وہ اوپر تھا، سیڑھیاں چڑھ کے آتا تھا۔ لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے باوجود میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی، میری بہن جو تھی میرے سے بڑی تھی، انہوں نے MSc اکنامکس کیا، میرے سے چھوٹا جو تھا اس نے آرکیٹیکچر کیا، ہم دونوں نے UT لاہور سے کیا، اور بہن نے پنجاب یونیورسٹی سے، بڑے انسٹیٹیوشنز جو تھے سر۔ اور میرا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ ڈاکٹر بنا، اور وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج سے، گورنمنٹ کے سارے انسٹیٹیوشن تھے جتنے بھی تھے سارے، اور یہ سارے جتنے بھی پڑھے اسی تنخواہ میں جس میں میرے والدین رہتے تھے، کیونکہ ایجوکیشن جو تھی وہ تقریباً مفت تھی۔ تقریباً مفت، ہاں جی، بالکل۔ 101 روپیہ میری پر مہینہ، ایک مہینے میں 101 روپیہ میری فیس تھی، اور آپ سوچیں کہ 101 روپیہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کی فیس ہو، اور وہ بھی مجھے یاد ہے 5,000 روپیہ تقریباً ملتا تھا قرض اسنا۔ تو قرض اسنا جو 5,000 تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس میں آپ کی فیس بھی سب
وہ خود نہیں بخود ہی ہو جاتی تھی پوری؟ میں آپ سے تھوڑا پہلے پڑھا ہوں تو ہماری فیس 12 روپیہ تھی. اب دیکھیے نا، جی. یہ ہم دونوں ہی ایکچولی، آپ ٹھیک ہے میرے سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، لیکن تھوڑا سا جنریشن کا فرق ہے. تو نہیں میں ہم ٹائم دونوں کا کہہ رہا ہوں. ہم دونوں مفت پڑھے ہیں. 70s میں ہاں جو ہے 12 روپیہ تھی. آپ اگر 80s میں پڑھے ہیں تو جی 100 روپیہ تھی. ہاں جی، میں لیکن 90s میں ہاں ہاں 80 مطلب 80s کے اینڈ اور 90s میں پڑھا ہوں. ہاں جی جی تو وہ ٹھیک ہے. ان ریئل ٹرمز دونوں ایک ہی ہے. جی وہی نا، ٹھیک وہی ہے نا. تقریباً. اور ہمارے تفریق نہیں تھی. میرے کلاس میں منسٹر کا بھی بیٹا تھا اور ایک ہمارا کلاس فیلو تھا جس کا باپ ہاکر تھا. جی تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ ہم ایک ایکوالٹی تھی جی ہمارے آپس میں. ہم کھیلتے تھے، بات ہاں کرتے جی تھے. جی. اور اپرچونٹی تھی، جی اپرچونٹی تھی لوگوں کے پاس جی آگے جانے کی. دیکھیں میں تو بالکل ہی ایک ایکول سوسائٹی کی بات کرتا ہوں. ہوں. آپ بھی اپنے نہاں خانوں میں یہی سمجھتے ہیں. وہ جب بنے گی تو بڑی خوشی ہوگی. شاید اس وقت دنیا میں لوگ یہ کہیں گے کہ وہ ایسی بھی کوئی دنیا ہوتی تھی، حیرانی ہوتی ہے جی کہ جہاں پہ امیر غریب ہوتے تھے اور سارا. ہاں. لیکن وہ تو وقت جب بھی آئے گا. لیکن کم از کم جو عزت دار ایک زندگی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو احساس ہو کہ ہماری عزت نفس ہے جی اور ہمارے پاس مواقع ہیں جی آگے جانے کے. اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے کوئی فیلئر اس طرح کا اپنے لیے چنا، خود چوائسیز ایسی کی، تو ہمارے بچوں کے پاس کم از کم اپرچونیٹیز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اپرچونیٹی جی. نہیں ہے. ہم ریورس میں جا رہے ہیں. جی اس وقت میں چونکہ پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، میرے پاس اکثر پیرنٹس آتے ہیں والدین کہ جی ہماری فیس معاف کروا دیں. یا تو میں چونکہ جو ہماری پریزیڈنٹ ہے وہ ذرا ہمارے ہی خیالات کی ہیں، وہ بہت کوشش کرتی ہے. وہ کہتی ہے میں معاف تو نہیں کرا سکتی لیکن میں ڈیفر پیمنٹ کر دیتی ہوں. امتحان دے دیں، ڈگری اس وقت دیں گے جب فیس پے کریں گے. تو کم سے کم وہ ایک چیز ہو جاتی ہے کہ پھر کسی طرح سے وہ کرتے ہیں. کچھ اسکالرشپ دے دیتے، بعد میں طے ہو جاتا ہے کہ اچھا آدھی فیس دے دو. یہ کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہیں. لیکن انکریزنگ نمبر آف پیرنٹس آر کمنگ کہ ہم اب آگے فیس نہیں دے سکتے تو ہم اٹھا دیں گے ان کو. بچے کا سائیکالوجیکل افیکٹ دیکھے. ایک بچہ پڑھ رہا ہے، وہ اس کو آپ نے اسکول سے اٹھا دیا یا کالج سے یونیورسٹی سے اٹھا دیا اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں. ایک تو وہ بچے پہ کیا اثر ہے، پھر اس والدین پہ کیا اثر ہے. گلٹ فیلنگ جو ہے کہ ہم اپنے بچے کو پڑھا بھی نہیں سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے جی. اور مجھے لگتا ہے کہ تینوں کلاسز جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہیں. ایلیٹ جو ہے وہ تو انجوائے کر رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ سارا ملک ہی ہمارا ہے. میرے والد صاحب ہی کہتے تھے اپنے آخری دنوں میں کہ ایسے ہی ہے اور بس اس ملک میں عام لوگ بس ایسے ہی رہ رہے ہیں. یہ اصل میں یہ ملک جو ہے یہ چند امیروں کے لیے ہے، بس وہ چلا رہے ہیں اپنے حساب سے چلا رہے ہیں. لیکن جو باقی دونوں کلاسز ہیں نا جی، جو مڈل کلاس ہے اور ورکنگ کلاس ہے، وہ دونوں ہی پور ہیں اصل میں. جی کیونکہ پاورٹی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے. پاورٹی آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ تو نہیں ہوتی کہ بس کھانے کو روٹی نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اچھی ایجوکیشن نہیں لے سکتے، آپ اچھی ہیلتھ فیسلٹی نہیں لے سکتے، آپ ٹرانسپورٹیشن آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ بس کے اوپر لٹک کے جا رہے جی ہیں. اپنی سیفٹی سیکریفائز نہیں کر رہے ہیں، اپنی ڈگنیٹی بھی سیکریفائز کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی پاورٹی جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ہوتی ہے انٹلیکچوئل پاورٹی. انٹلیکچوئل. اور وہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت زیادہ. برا لگتا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ یار یہ آپ کچھ پڑھ لکھ لیا کریں، کچھ سوچ سمجھ لیا کریں، کوئی ڈسکشنز میں آ جائیں، کیونکہ آپ تو بہت جاہل ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ کہنے کو دل کرتا ہے آپ لوگوں کو. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، کالجز سے نکلتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہ ان کا قصور بھی نہیں ہے، یہ ان کا قصور نہیں. ہاں. لیکن کیا کریں، آپ جب ان سے پولیٹیکل ڈسکورس میں آتے ہیں تو وہ الٹا آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی عمران خان کے لیے، کبھی نواز شریف کے لیے، اور کبھی آصف زرداری کے لیے. تو اور ان کو پتہ نہیں کیوں لڑ رہے ہیں. جی ان کو یہ بھی نہیں معلوم. تو میں نے وہ 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے تو کلاس میں میرے کچھ 15 اسٹوڈنٹس تھے. میں نے پوچھا ووٹ آپ لوگ ڈالیں گے؟ سب نے کہا ڈالیں گے. میں نے کہا کس کو ڈالو گے؟
تو 14 سید عمران خان. تو اچھا میں نے پوچھا ان سے کہ کیوں؟ اس نے کہا باقیوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے کہا اچھا تربیلا ڈیم کا سنا ہے؟ آدھے لوگوں نے سنا تھا، آدھے لوگوں نے نہیں سنا تھا. یہ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں. جی جی. میں نے جنہوں نے سنا تھا میں نے کہا اچھا یہ کس نے بنایا؟ اس میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ ایک نے کہا، 2 نے کہا بھٹو نے، ایک نے کہا ایوب خان نے. تو میں نے کہا پھر یہ کس نے بنایا؟ 2-3 اور چیزیں میں نے پوچھی تو انہوں نے انہی 2 کا نام لیا. تو میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کسی نے کچھ نہیں کیا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ سو خاموش تھے، ان کو جواب نہیں تھا. لیکن انہوں نے وہ کنونس کر چکے تھے کہ پہلے کچھ نہیں ہوا اور دنیا ان کے لیے پیدا ہوئی ہے جب عمران خان سامنے آیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب بات یہ نہیں ہے کہ ہم عمران خان کے فیور میں اگینسٹ ہے، بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک اسٹوڈنٹ باڈی ہے جس کی کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. اور وہ ایک تو جانتے نہیں ہیں اور اوپر سے وہ مصر ہیں کہ ہم جانتے ہیں. ہاں تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا اچھا نہیں لگتا مجھے کہتے ہوئے کسی کو کہ آپ جاہل ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں اس وقت. جی. اور کیونکہ آپ مجھے بالکل کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ سخت بات کریں، لیکن جب انسان میرے جیسا یا کوئی بھی انسان جو اپنی چیزیں چھوڑ کے جو وہ ترقی کر سکتا ہے، آسائشوں کی طرف جا سکتا ہے اور جمع کر سکتا ہے، باقی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کے جب پولیٹکس میں آتا ہے اور پولیٹیکلی لوگوں کو کہتا ہے کہ یار آؤ ہم مل کے کچھ کرتے ہیں اور آپ بھی الیکشن لڑ لو، آپ بھی میں وہ بھی نہیں کرتا. لیکن جب لوگ اس طرح کا رسپانس دیتے ہیں کہ جس میں نہ وہ جانتے ہیں اور نہ وہ جاننا چاہتے ہیں بلکہ الٹا لڑنا چاہتے ہیں آپ سے ان باتوں میں جن کا ان کو معلوم نہیں ہے، تو پھر تھوڑا افسوس ہوتا ہے. پھر تھوڑا کئی دفعہ افسوس میں بندہ اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے کہ جہالت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. اچھا یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ اکنامکس سے ہم ہٹ رہے ہیں لیکن چونکہ آپ پولیٹیکل آدمی بھی ہیں، یہ جو میڈیا پہلے تو تھا نا، مین سٹریم میڈیا، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اور چلیں ہم اس کو بھی لے لیتے ہیں جو پرنٹ میڈیا ہے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے اخبار تھے کچھ، اور 1-2 میگزینس بھی آپ لے لیجئے. تو یہی بیسیکلی ایک انفراسٹرکچر تھا میڈیا کا، اور اسی پہ سب لوگ پروموشن بھی کرتے تھے اپنے آئیڈیاز کی، اسی پہ لوگ چھپتے بھی تھے، لوگ بات بھی کر سکتے تھے. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے لیکن میں بعد میں دیتا ہوں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہالت جو عوام میں پھیلائی جاتی ہے جان کے لا علمی، تاکہ ان کو کچھ پتہ نہ ہوگے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ ان کو گمراہ کر دیا جائے، ادھر سے ہٹا کے ان کو کبھی امریکی سازش، کبھی امپورٹڈ گورنمنٹ، اور کبھی خوشحالی کا خواب اور اس طرح کی چیزیں جن کے کوئی مطلب نہیں ہے، جو روڈ میپ بھی نہیں دیتے آپ کو، جن کے جب آپ ان کے اندر گھستے ہیں تو ڈیٹیل میں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیل، تو وہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہالت پھیلائی جاتی ہے اس طرح، اسپیشلی جو اسٹیٹس کے اندر لوگ رولنگ کلاس پھیلاتی ہے، جس میں ایجوکیشن کو بھی وہ استعمال کرتی ہے، میڈیا کو بھی استعمال کرتی ہے، پولیٹکس کو بھی استعمال کرتی ہے، سب کچھ وہ انکریز کر رہی ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یا ڈیکریز کر رہی ہے؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ میں نے سوال آپ سے کیا کیونکہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. میرا اس پر ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو مین اسٹریم میڈیا آپ نے ڈیفائن کیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، پرنٹ، نیوز پیپرز، میگزینس، اس کا ایک ایڈیٹر ہوتا تھا، ایک پبلشر ہوتا تھا. جو بھی وہ چھاپتے یا کہتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری تھی، تو وہ تھوڑی ذمہ داری سے کام کرتے تھے. جی. سوشل میڈیا میں کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. جو مرضی آپ لگا دیں، جھوٹ بھی لگا دیں، اور بہت سارا جھوٹ سامنے آیا ہے. مطلب کووڈ کے زمانے میں لوگ عجیب عجیب نسخے دیتے تھے اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے تھے. وہ کون ان کو پوچھنے جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا، ویدر اٹ از ٹیسٹڈ اور ناٹ، کہیں سے اپروول ہے. تو ابھی بھی روزانہ چیزیں آتی ہیں، اور یہ آتا ہے کہ جی آپ انڈے کھائیں گے تو کینسر ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہے. تو جس کو جو ڈالنا ڈال دے، تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو آئی تھنک جو سوشل میڈیا اس وقت ہے وہ بہت احتیاط سے چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے پاس جب چیزیں آتی ہے، فیملی میں بات ہوتی ہے کہ یہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کہاں سے آیا ہے یہ.
کس نے کہا, سورس کیا ہے. سورس کیا ہے, کیا اس سورس کی بیسس کیا ہے, کس بنیاد پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھنا. ورنہ تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تو اور بھی چیزیں بگڑ گئی ہیں. مطلب وہ ابھی انہوں نے عمران خان کی ایک تقریر شائع کی جو عمران خان نے کی نہیں ہے. تو آپ جو مرضی بولوا لیں. یہ جو فوٹو کراپنگ ہے اس میں آپ ہر چیز کر لیں, میری ہی تصویر لے کے مجھے شیروانی پہن کے کھڑا کر دیں. یو نو, سو آئی تھنک دس از ڈینجرس. اس کا کاؤنٹر بھی آیا ہے, وہ یہ انہوں نے کیا, جو اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے, ہماری برابری پارٹی نہیں ہے اس میں, ہم نہیں اس طرح کے ان ایتھیکل کام کرتے, لیکن چونکہ ان لوگوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے, رولنگ کلاس کے جو دو دھڑے ہیں سارے جو پولیٹیکل پارٹیز کی شیپ میں ہیں, تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو وہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والا وہ جو کلپ آیا اے آئی جنریٹڈ عمران خان کا, تو اس کے اگینسٹ ان لوگوں نے عمران خان کے ہی اسی طرح کے کلپس بنا کے اسے وہ باتیں کہلوائی ہیں جو وہ کہلوانا چاہتے ہیں. اس میں عمران خان الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ مطلب میں نے سنی ہے وہ. ہاں جی. اب وہ مطلب میں اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اتنی جہالت ہے, اتنی جہالت ہے, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ ایک استاد بھی ہیں, آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں, ابھی بھی آپ لیکچر دے کے آئے ہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے جو ایک ڈسکشن کرتے تھے, یا ٹیلی ویژن پہ کوئی چیز ہوتی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں, اس میں ایڈیٹر کی کریڈیبلٹی بھی انوالوڈ ہوتی تھی. ایڈیٹر کو اس لیے بھی ہونا پڑتا تھا ٹھیک کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی بھی تھی پیچھے. وہ نظریاتی بھی انسان ہوتا تھا, زیادہ تر تو لوگ نظریاتی ہوتے تھے, کچھ رائٹ کے ہوتے تھے, کچھ لیفٹ کے ہوتے تھے, اپنی اپنی بات کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ لیکن جھوٹ بولے بغیر جو ان کا سچ ہے وہ بول سکیں. تو اب تو یہ ایڈیٹرشپ جو ہے یہ تو یہی ہے کہ آپ کی سیلف کیا ہو سکیں کرٹیسزم آپ کا اپنے اوپر ہو, اور سیلف ایک لفظ ہوتا ہے سینسرشپ, وہ آپ کریں. مجھے تو ہوتی نظر نہیں آتی. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا پھر ریگولیشن چاہیے؟ کیونکہ ایک بات میں اس کو جوڑوں گا اس کے ساتھ, کیونکہ ہم یہ فیس کر رہے ہیں روز, ہماری باڈی روز فیس کرتی ہے یہ. کیونکہ مجھے پہلے میں بتا دوں لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے, آپ خود ایک انسٹیٹیوشن ہے. ہم نے آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے, میں نے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کی. یہ کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہے, یہ کانورسیشن ہے صرف میری آپ کی. تو آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ یہ چیزیں کرنی ہے ریاست کو. جیسے ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ کاٹن لگنی چاہیے, یہاں پہ شوگر کین نہیں لگے گا. اس کو تو ہم سمپل ٹرمز میں, پولیٹیکل اکانومی کے ٹرمز میں ہم اس کو کہیں گے ریگولیشن. ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہے, اور گورنمنٹ ایک مانیٹرنگ اتھارٹی بھی ہے جو وہ سب کر سکتی ہے, اور اس کے ساتھ وہ ریاست کے اداروں کی محافظ بھی ہے. مطلب جو بھی گورنمنٹ آئے گی کہ اسے ان کو چلانا بھی ہے, تو وہ بھی ریگولیشن وہاں پہ بھی چاہیے. تو پھر وہی بات کہ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, کیونکہ وہ تو ریاست تو یہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہے ہمیں لگتی. اسی طرح اب یہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا, ڈی ریگولیٹڈ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو شتر بے مہار ہے کہ بس سب کچھ چلنے دو, اسی میں سے سچ نکل آئے گا؟ مجھے تو نکلتا نظر نہیں آتا. نہیں, ایسے ہوگا نہیں. یہ جو مارکیٹ اکانومی جو ہے نا, کہ مارکیٹ پہ چھوڑ دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ نہ مارکیٹ میں کام کرتا ہے نہ ادھر کام کرتا ہے. اسی کا آف شوٹ ہے, یہ اسی کا آف شوٹ ہے. یہ جو ڈائلاگ ہے یہ نہیں چلے گا. اور گورنمنٹ تو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے, گورنمنٹ وہ حصہ کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے جو ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں نقصان دہ. آپ جتنے مرضی جھوٹ بولیں, حکومت کے بارے میں نہ بولیں, وہ یہ چاہتی ہے. لیکن ایک ریگولیشن چاہیے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, میرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی کوئی چیز اپلوڈ کرے وہ سسٹم ایسا ہو کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ یہ کس نے کیا ہے. اور اگر میرے بارے میں کچھ ہے, فرض کریں جیسے ایک زمانے میں یہ آ گیا تھا کہ یہ جو پوٹیٹو چپس کے پیکٹس ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کون سے تیل میں فرائی کرتے ہیں یہ کچھ, تو جو اس کمپنی کو ڈاؤن کرنا چاہتے تھے کسی بھی وجہ سے, یہ چلایا انہوں نے, تو وہ کورٹ میں لے جا سکے اس کو
کہ آپ نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہو، بات بھی انڈیویجول کی ہو. اور کورٹ کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ میں وکیل ہائر کروں اور 6 سال کیس چلے اور نہیں، وہ وہیں سامنے سامنے فیصلہ ہونا چاہیے کہ سچ تھا یا جھوٹ تھا. جھوٹ تھا تو آپ کو سزا ہوگی. تو اس وقت تو ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے، چونکہ میں جب کوئی چیز فارورڈ کرتا ہوں نا تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا. جی جی ویسے فارورڈ کرنے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے. جی میں نے کیسے فارورڈ کر دیا بغیر تصدیق کیے. ہاں جی سو آئی تھنک ایک جنرل رول ہونا چاہیے. اس وقت حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ صرف یہ کہ آپ نے اگر اداروں کو کچھ کہا تو ہاں جی سختی ہوگی، ورنہ آپ جو مرضی کریں اپنے مخالفوں کو یا اداروں کو. لیکن ایک جنرل ایک رول اگر ہو جائے کہ جو بھی سینڈر ہے یہ جو فارورڈ کر رہا ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے، آئیڈینٹیفائیبل ہو، اور وہ کوئی اگر کیس کرتا ہے اس پہ جو کورٹس ہو جیسے انگریزوں کے زمانے میں ہوتے تھے، اس کو جسٹس آف پیس کہتے تھے. تو میں اور آپ پڑوسی، ہمارا ایک جھگڑا ہے، ہم کورٹ میں نہیں جائیں گے، ہم جسٹس آف پیس کے جائیں گے، وہ وہیں فیصلہ کر دیتے تھے. بلکہ مارکس نے اس پہ لکھا ہے، مارکس نے لکھا کہ اگر کوئی ایسی سوسائٹی جو بنتی ہے، لوگ اس سے کہتے تھے کہ یہ تو یوٹوپین سوسائٹی کی آپ بات کریں، پولیس تو چاہیے ہوگی، ریاست کو اپریسو ادارے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکے. تو اس نے کہا کہ پرائیویٹ پراپرٹی، اس کا تو خیر آپ کو پتہ ہے پورا ایک وہ تھا فلسفہ تھا، ایبولیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ اس نے ہی جوڑا. اس نے کہا کہ سوسائٹی ہی چینج ہو جائے گی، اور اس سوسائٹی کے اندر یہ جو لڑائیاں ہیں چھوٹی موٹی، یہ لوگ آپس میں نپٹا لیا کریں گے، ضرورت نہیں ہوگی عدالتوں کی، پولیس کی. تو یہ بات اتنی فار فیچ نہیں ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 2 ایگزامپلس دوں گا. پاکستان میں اگر آپ ڈیفینس میں جائیں تو ادھر جو لڑائیاں ہیں لوگوں کی آپس میں، وہ آپ کو بہت کم ملیں گی جو گھروں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی. اگر آپ آج بھی پنجاب کے کسی گاؤں میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی اتنی لڑائی ہے، دشمنیاں ہیں، جی قتل لوگ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور میں جس زمانے میں ہم تعلیم پہ کام کر رہے تھے، میں نے بہت کام کیا اس میں. ہم نے اسکولز بنائے، ہم نے 1000 بچے کو پڑھایا بھی، بڑا کچھ اس زمانے میں ہم کرتے رہے. ارتھ کوئک کے لیے بھی کام کرتا تھا میں. اسی سے میرا تھوڑا سا پولیٹیکل، لوگوں نے کہا کہ چلیں یہ کام بھی کر سکتا ہے پالیٹکس میں، کیونکہ سوشل ورک کر کے آیا. اس زمانے میں ہمارے پاس استاد ہوتے تھے. اب وہ استاد تھے ایم اے پاس لڑکے، لڑکیاں، اور وہ لڑکے جو تھے وہ قتل کے الزام میں ایک لڑکا ہمارا گرفتار ہو گیا. پروفیسر، مطلب ہماری ایم اے پاس بچوں کو پڑھاتا تھا ہمارے اسکول میں، اور وہ گرفتار ہو گیا. تو مجھے پتا چلا کہ گرفتار ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے قتل کر دیا. میں نے کہا اس نے قتل کر دیا ہے؟ وہ مجھے ملتا تھا آگے، ٹیچرس ٹریننگ ہم کرتے تھے تو وہ اس میں آتا تھا، تو میں بھی کبھی کوئی ملتا تھا. تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ بڑا اچھا مہذب سا لڑکا تھا. تو میں نے اس کو لڑکے کو کہا کہ جس نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا کیا تھا، انہوں نے کہا جی بڑی پرانی دشمنی تھی، یہ اس کو نہ مارتا تو وہ اس کو مار دیتا. تو وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تو ڈیفینس میں جیسے میں نے اگزامپل دی ہے کہ نہیں، اسی طرح اگر آپ سویڈن، ناروے اور ڈینمارک میں دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، لوگ چوری نہیں کرتے، لوگ ڈاکہ نہیں ڈالتے، کیونکہ وہاں پہ ایک جنرل خوشحالی ہے اور لوگ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آزادی بھی ہے کافی حد تک. تو کم از کم اس طرح کے جرائم میں وہ نہیں جاتے. تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ مارکس کافی حد تک جو سوسائٹی کی وہ ایک تصویر دے رہا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے. مارکس تو دیکھیں اس وقت بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ صحیح بول رہا تھا. جی، مارکس نے کہا تھا کہ پہلے جو ایک ایکسپلائٹر کلاس ہے وہ پرولٹاریٹ کو ایکسپلائٹ کرے گا، جب وہ سب کچھ لے چکا ہوگا پھر تھوڑی آپس میں لڑے گا. تو ہماری جو ایلیٹ ہے، یہ جو لڑائی ہے ہائر لیول پہ، اسپیشلی ان پنجاب، بٹوین نواز شریف اینڈ عمران خان، اینڈ بٹوین نواز شریف اینڈ دا ملٹری. عمران خان تو ایک آف شوٹ ہے نا ملٹری کا. بیسیکلی تو نواز شریف اور ملٹری کا کانفلکٹ ہے، کیونکہ پنجاب کی ایلیٹ سپلٹ ہو گئی ہے. ایک ٹریڈیشنل ایلیٹ ہے
جس کو ہندوستان سے کانفرنٹیشن رکھنے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چکر میں پٹھانوں کو بھی غدار کہہ سکتے ہیں، سندھیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، بلوچیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، جب جس کو دل کرے، اور ان کے وسائل پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک نئی ایلیٹ پنجاب میں ایمرج ہوئی ہے، جن کے بچے باہر پڑھ کے آئے، وہ کارپوریٹ بزنس چلاتے ہیں، ان کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگ رہا۔ ان کا ہے کہ ہم انڈیا سے ٹریڈ کریں، باقی ملکوں سے ٹریڈ کریں، انویسٹمنٹ ہو، انٹرنیشنل پلیئر بنے۔ تو یہ جو بازار کے ایلیٹ ہے اور کارپوریٹ ایلیٹ ہے، یہ سپلٹ ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کارپوریٹ ایلیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور فوج ابھی تک بازار کی ایلیٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ جب نواز شریف پاور میں آیا ہے، اس نے انڈیا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اسی چکر میں نواز شریف کو ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن ویری انٹرسٹنگلی پرویز مشرف جو تھے، انہوں نے جا کے واجپئی سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ شاید وہ ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ کارگل میں جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ایک بیک لیش تھا، جو انٹرنیشنل بھی تھا اور اس ریجن کے اندر بھی تھا، تو اس سے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، پیسیفائی ہوتا ہے چیزیں۔ لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو یہ پھر کرنا چاہ رہے تھے، وہ کوئی بائیلیٹرل کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہتے تھے کہ یہ ہو، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا اس کے بعد؟ وہ کیسے سیبوٹاج ہوا؟ وہ جو ایک آپس میں ایک ونڈوز اور ڈورز کھولنے کا جو معاملہ تھا پاکستان میں، میرا خیال ہے اس کی سیبوٹاج کرنے کی پیشگی تو انڈیا نے کی، چونکہ جو واجپئی اگریمنٹ لے کے گئے تھے، انہی کے پارٹی کے لوگ جو تھے، ان کی جو فارن منسٹر شاید تھی سشما سوراج، جی وہی تھی، اس نے سب لیڈ کیا اپوزیشن کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اور بعد میں مشرف کو بھی نکالا گیا، اور اس میں کچھ باتیں اس طرح آئی ہے کہ جو آکسیجن تھا اس کو ہٹانے کا، وہ اسی کے ادارے سے آیا تھا۔ وہ تو انڈرسٹینڈیبل بھی ہے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر تو اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے اور اس کا اکنامک سٹیک بھی ہے، پولیٹیکل سٹیک بھی ہے، تو اور سب سے بڑا ہے، تو آف کورس ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکے گا، یا ان کو اطلاع دیے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ وہ موومنٹ چلا رہے تھے نا، وہ 4 بڑے لائرز جو ہیں، ان میں سے ایک اکثر کہتا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، پیچھے کوئی ہاتھ ہے، ہمارے سارے مسائل ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اچھا، ویسے وہ یہ ایسے ہی کہتے تھے، ان کو پتہ تو سب تھا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں، اعتزاز احسن ہے، اب وہ جس طرح کے پینترے وہ بدلتے ہیں، اور پھر وہ LNG والا معاملہ بھی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے صحیح طرح، لیکن ان کے پاس بھی کوئی ٹھیکے ویکے تھے یا جو بھی تھا۔ انٹرسٹ گروپس آپ کو ہر جگہ ملیں گے، جی بالکل، جتنے مرضی انٹلیکچوئلز ہوں۔ پاکستان کی اس وقت ٹریجڈی دیکھیں، انٹرسٹ گروپ ہر ملک میں ہوتے ہیں، ساری سیاست انٹرسٹ لائرز گروپ بھی ہوتی ہے، ہاں جی، لیکن ہمارے ہاں انٹرسٹ گروپس اتنے حاوی ہے کہ ملک کی نیشنل انٹرسٹ کو بھی یہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، اور یہ سارے ہی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کے ساتھ اب جو لوگ اس وقت شامل ہو رہے ہیں، پہلا اپورچونزم میں نے دیکھا ہے جب نواز شریف اور آصف زرداری کو چور ثابت کر کے میڈیا پہ، کیونکہ عدالتوں میں تو بعد میں جانا تھا، اور پھر وہ ادھر سے جو بھی فیصلے ہوئے وہ بھی پتہ ہے کہ کس انجینئرڈ بھی تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کی پالیٹکس کے حق میں ہوں، ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہیں، ہم تو عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک مہذب طریقے سے کھڑے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیفٹ کی بڑی پارٹی ایمرج ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے ان کو انکارسریٹ کیا گیا۔ اور عمران خان نے ایک میڈیا میں مہم چلائی باقاعدہ، اس میں 3 بڑے وہ تھے، میں جو سمجھتا ہوں نعرے تھے، ایک کرپشن، ایک کہ جی دھاندلی بڑی ہوتی ہے ہمیں ہرانے کے لیے، اور تیسرا موروثی سیاست۔ آپ دیکھیں سارا کچھ انہوں نے خود کیا آگے، اور اس وقت اپورچونزم پہلا ہوا تھا، اپورچونزم کہ جتنے بھی جاگیردار، سرمایہ دار، مافیا جو بھی تھے،
مافیاز بہت ہیں اس ملک کے اندر, پالیٹکس میں بہت زیادہ ہیں. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کیونکہ اتنی بدماشی ہے. ہمارے لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی کتنی بدماشی ہے ہمارے علاقوں میں جب یہ الیکشن لڑتے ہیں, کس طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم کون ہو, تم کس طرح کھڑے ہو گئے ہو, تم ہو کون, وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو وہ جو کلاس تھی جگیردار سمایہ دار معاویز, اور پلس کچھ مڈل کلاس کے انٹلیکچوئلس, مڈل کلاس کے عمران خان کے پرانے آئی ایس ایف کے لوگ, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اور یہ ان کو موقع ملا کہ ہم بھی کچھ بن سکتے ہیں اب. تو وہ مڈل کلاس کے کچھ لوگ آ گئے, اس میں زرتاج گل تھیں, جیسے یہ تھے, علی محمد خان تھے, پھر ایک مراد سعید تھے, 2-4 یہ بھی تھے, باقی سارے وہی کلاس تھی الیکٹیبلس کی جو عمران خان لے کے آئے. تو ایک اپرچونیزم اس وقت ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اب ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب سے عمران خان نے نعرہ مارنا شروع کیا ہے اپنے ہی بینیفیکٹرز کے سامنے جنہوں نے ان کو بنایا, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بنایا, اور وہ بوٹ پالش تو سب نے کی ہے کبھی نہ کبھی, انہوں نے ابھی ریسنٹلی کی ہے, 2018 میں یہ آئے. اب جب ان کے خلاف وہ بھی یہ کر رہے ہیں, ایک گروپنگ کر رہے ہیں, تو اس میں اب نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں, جیسے ابھی لطیف کھوسا. آپ دیکھیں کہ یہ پنجاب کے گورنر تھے. میں نے ان کے پنجاب کے گورنر ہوتے ہوئے گورنر ہاؤس میں, اس میں پولیٹیکل آدمی نہیں تھا, میں ایک آرٹسٹ تھا, تو میں بھی وہاں گیا تھا ایک دفعہ. پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے بلایا تھا, انوائٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن کریں, تو وہ یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا شاہانہ طریقے سے رہ رہے تھے. اب گورنر کو ایسے تو نہیں لگ جاتا, بہت ہی آپ کے کلوز تعلقات ہوتے ہیں رولنگ کلاس کے ساتھ, یا اعزاز زرداری کے ساتھ, یا پیپلز پارٹی کی جو رولنگ کلاس ہے, تو وہ انجوائے کر کے سارا اب وہ ان کے ساتھ چلے گئے. اعتزاز احسن نے سب کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا, اور اب وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. گزاری. ہاں جی, وہی نا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا اپورچونزم چل رہا ہے اس وقت, کہ وہی لوگ مختلف پارٹی سے پھر ری گروپ کر رہے ہیں, اور وہ کرتے ہمیشہ اس بات پہ ہیں کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہیں نہ کہیں پھر جا کے انٹرسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت یہ تینوں پارٹی میں سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا, کیونکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو درخواست بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ کے شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پہ رکھ لیں. ٹھیک ہے نا, یہ بیسیکلی یہ پاکستان کی سیاست ہے. یہی یہ ہماری سیاست بھی ہے, مجھے لگتا ہے ہماری معاشرت بھی ہے. ہمیں کچھ اس طرح پچھلے کچھ عرصے میں ضیاء الحق کے بعد سے اسٹارٹ ہوا ہے. ہم لوگ اس طرح آپس میں رہ رہے ہیں کہ یا تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا فائدہ اٹھا سکیں, اور یا ہم اس لیے سپورٹ دیتے ہیں کیونکہ ہماری برادری ہے. اس کے علاوہ کوئی بڑا مقصد نہیں, وہ نہیں ہے, کوئی نہیں. ہاں جی, وہ لوگوں کی خدمت تو بات کی بات ہے. ایون پاکستان کی ترقی بھی جو ہے وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. اچھا, میں ایک اور آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو ایک کلچرل بیکورڈنس ہے, جس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں, مجھے پتہ ہے یہ تھوڑا سا مشکل وہ ہے ڈومین ہے جس میں عام طور پہ لوگ نہیں جاتے, لیکن آپ کے ساتھ میں مجھے پتہ ہے ہم جا سکتے ہیں اور بڑے طریقے سے جا سکتے ہیں. اس میں مذہب کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے پالیٹکس میں, پھر پیری مریدی بہت زیادہ مطلب ریمپنٹ ہے اس حوالے سے کہ پارٹیز کے اندر پیروں کے کہنے پہ ووٹ ملتا ہے لوگوں کو. پھر اس کے اندر سیکٹیرینزم بھی ہے, پھر ان سیکٹس کے اوپر ڈفرینٹ پارٹیز بھی ہم نے ریسنٹلی فارم ہوتے دیکھی ہیں, اور وہ پارٹیز کی جس طرح وہ بنتی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے وہ کس طرح ان کو سپورٹ ملتی ہے. لینگول مطلب جو لنگوسٹک ایشو پہ بنتی ہیں لسانی جماعتیں وہ بھی ہیں, ایم کیو ایم جیسے ایک زمانے میں بنی, اور جو مذہبی ہیں وہ بھی بن رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک روشن خیال, ایک ترقی پسند ملک فرض کریں بنانا چاہتے ہیں, اور فرض کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک انسان کی طرح دیکھا جائے, پہلے آئیڈینٹی پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ کے انسان کے طور پہ کہ اس کی کیا نیڈز ہیں, کیا وانٹس ہیں, کیا اپرچونیٹیز ملنی چاہیے ہر ایک کو ریگارڈلیس آف دیٹ پرسنز ریس, ریلیجن, سیکٹ, جینڈر, نیشنلٹی, اسمال نیشنلٹی جو ہوتی ہے, نیشنلزم. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس میں بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ
مجھے تو یہ بہت زیادہ آج کل دکھ ہے کہ یہ جو مدینہ کی ریاست والا جو معاملہ کیا گیا اس کے بعد سے ایک پرابلم یہ کریٹ ہوئی ہے کہ اور بھی جو گروپس ہیں جو اپنا اپنا ایک تھاٹ رکھتے ہیں اس حوالے سے ان کو بھی یہ اب اصل انسانی ایشوز سے ہٹ کے وہ دوسری طرف جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اسٹیٹ ایک طرف پاکستان کو ایک ڈیولپڈ ملک بنانا چاہتی اور دوسری طرف اس طرح کے نعروں سے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. تو یہ تو انسانوں کو ترقی سے پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں بجائے آگے جانے کے. تو میرا نہیں خیال کہ مارکیٹ اکانومی کے اندر بھی اس چیز سے کوئی فائدہ ہوگا, اس سے نقصان ہی ہوگا, کیونکہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں سے کیپٹلزم بھی گرو نہیں کرتا, پروگریسولی نہیں کرتا. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہماری ریاست جو ہے نا وہ نہ تو ماڈرن اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے نہ مارکیٹ اکانومی بنانا چاہتی ہے. جو قبضہ ہے وسائل پہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ہے, پبلک سیکٹر کا بھی ہے, اور ہر شعبہ بس اپنی کشتی مضبوط کر کے چلانا چاہتا ہے. جب مقصد صرف دولت جمع کرنا ہے ایک ہی, پھر ظاہر ہے بعد میں باقی جو کلچر کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ اگر کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں, اور کلچر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میرے خیال میں جو 6-7 سال کا پیریڈ تھا بھٹو کا, اس میں بہت زیادہ کلچرل ایڈوانسمنٹ ہوئی. لیکن ناپا اس وقت بنایا گیا, ضیاء محی الدین کو لایا, ضیاء محی الدین ایک آئیکن بن گیا اس ملک کے اندر, اور بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی. اور اس وقت جو پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیز تھے وہ ان مینی ویز ریفارمسٹ تھے. وہ جو ہے آج کل جو پلیز ہیں وہ اس میں تو جہاں بھی جاتا ہوں, خاص طور پہ اگر لڑکیاں ہوتی ہیں آڈینس میں, تو میں کہتا ہوں کہ ٹی وی نہیں دیکھو, اس لیے کہ 2 قسم کی عورتیں دکھائی جاتی ہیں. ساس بہو والا جو ساس جو ظالم ہے, سازشی ہے, اور ایک ہے جو روتی رہتی ہے. جی جی تو میں نے کہا یہ تو بالکل نہیں ہے. ابھی ایک کوئی پلے چل رہا ہے جس میں لڑکی کو مضبوط دکھایا ہے, تھپڑ بھی مارتی ہے اپنے شوہر کو, تو اس طرح سے. لیکن کوئی کلچر نہیں ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں نا عجیب بات ہے, یہ امپاورمنٹ دکھاتے ہیں تھپڑ مارنا یا تھپڑ کھانا. جو اصل میں امپاورمنٹ ہے جو ایک عورت کی ہونی چاہیے, اور اس میں جس طرح وہ انگیج کرتی ہے اپنے فیملی میں, اپنے والد سے, اپنے بھائیوں سے, ادھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا. اس پرٹیکولر پلے میں مجھے نہیں پتا ہے کیا نام ہے, اور میں ریگولرلی نہیں دیکھتا. وہ کبھی وہ اصل میں گزر رہا تھا, تھپڑ مارا, میں بیٹھ گیا دیکھنے کو. میں نے کہا کہ اچھا یہ تو کوئی نئی چیز ہے. آپ نے سوچا کہ تو اس میں جو ہے وہ شیز کام کرتی ہے, پڑھی لکھی ہے, اور کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری, میں اپنے پیر پہ کھڑی ہوں. تو وہ مجھے اچھا لگا. لیکن یہ میں بھی ون آف ہے. ادروائز ہر جگہ آپ کو خاص طور پہ ضیاء الحق کے بعد جو ہے وہ لڑکیوں کو وہ نہیں ہے کہ آپ ایکول ہے, آپ سارے کام کر سکتے ہیں, ہر جگہ ہو سکتے ہیں. ایک کلچر ڈفرینٹ ہے. جو 70s میں جو ایک لبریٹنگ ایٹماسفیئر تھا, جو کہ ہم یونیورسٹی میں تھے, یونیورسٹی سے نکلے ہیں. میری ایک کلاس میٹ بینک میں ملازم تھی, نیشنل بینک میں, فرنٹ کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی. میں امریکہ چلا گیا, واپس آیا, ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا تھا. جب میں گیا بینک میں نے پوچھا کہ جی وہ کہاں ہے, اس نے کہا جی وہ اندر اوپر بیٹھی ہے. تو میں اس کو اوپر ملنے گیا, کلاس میٹ تھی میری. تو میں نے کہا کیوں تمہیں پیچھے کیوں بٹھا دیا؟ اچھا میرا خیال تھا شاید وہ پروموشن ہو گئی ہے تو اوپر بیٹھی ہے. سر نہیں, یہ رول آیا ہے کہ تمام بینکس میں فرنٹ کاؤنٹر پہ کوئی لڑکی نہیں بیٹھے گی. اس قسم کی چیزیں جو ہے بہت زیادہ انگرین ہوئی ہے, اور اس کو ریورس کرنا مشکل ہے. جو اگر کوئی ڈانس کا پروگرام ہو رہا ہے آج بھی کراچی میں, وہ پہلے پبلسائز نہیں کرتے.
وہ پرائیویٹ ہوتا ہے. اگر پبلسائز کریں گے تو باہر ایک مظاہرہ ہو جائے گا. بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہوں گے اب، کیونکہ میں تو ڈرامہ نہیں لکھ رہا یا کبھی لکھا نہ پروڈیوس کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سے سبجیکٹس ایسے ہوں گے جس کے اوپر رائٹرز ہاتھ ڈالتے ڈرتے ہوں گے اب. اس میں وہ ہے جو جیسے جو پرانے رائٹرز سے حسینہ معین ہے، نور الہدیٰ شاہ ہے، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے لکھنے کا، ہمیں بتایا جو جاتا ہے. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کیا لکھنا ہے، جی. تو جو چیز بکے گی وہ ہم بیچیں گے. لیکن میں یہ جو ویمن امپاورمنٹ کا جو یہ شو ایک کریٹ کر رہے ہیں نا آج کل، میں نے کچھ ڈراماز دیکھے ہیں. جی ہماری جو ایکٹرز فیمیل ایکٹرز ہیں وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے گھرانوں سے اب آ رہی ہیں اور پروگریسو بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی. اس کے قطع نظر کے کئی دفعہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ ان میں سے کچھ عمران خان کو سپورٹ کری ہوتی ہیں جو کہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جبکہ مدینہ کی ریاست جب بن جائے گی تو ان کی ایکٹنگ پہ بھی سب سے پہلے چوٹ لگے گی. ان کو شاید معلوم نہیں ہے یا سمجھ نہیں آ رہی ان کو. تو میرا خیال ہے یہ بھی وہ جہالت کی ایک قسم ہے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا. لیکن وہ عورتیں جو ہیں میں نے دیکھا ہے ان کو وہی اسٹیریوٹائپ رولز کرنے پڑ رہے ہیں، اور اگر کہیں میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ پروگریسو دکھا رہے ہیں کہ تو وہ کسی لڑکی کو تو وہ کچھ واقعاتی چیزوں کے اندر صرف دکھاتے ہیں، میتھڈ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ پروگریسو ہوں گے کیسے، وہ آپ کا گھر کیسا ہوگا تو آپ پروگریسو ہوں گے. جیسے میں نے کہا آپ کے والد، آپ کے بھائی، وہ آپ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوگا، آپ کو کس طرح کی ایجوکیشن سے لے کے یہ جو ان کی جو جابز ہیں، امپلائمنٹ ہے، اور پلس جائیداد میں آپ کا حصہ جو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا آپ کا لیول پلینگ گراؤنڈ ہے آپ کے لیے کہ نہیں ہے، اور اس کے لیے کیسا گھرانہ ہوتا ہے جو اس طرح کی عورتوں کو پیدا کرتا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے نہیں ہے. وہ نہیں، ان چیزوں پہ بات ہی نہیں کرتے یہ، اور وہ ہمارے معاشرے میں بھی اب نہیں ہے. جی یہ بھی ہے، جنرلی نہیں ہے. جی جنرلی بھی نہیں ہے. ان مینی ویز یہ ڈرامہ جو ہے تو ریالٹی کو ڈپک کرتا ہے نا. اور انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہم انڈین ڈرامہ سے انسپریشن لیتے ہیں، اور وہ ان کے بھی کوئی بہت اچھے ڈراماز نہیں ہوتے. نہیں بہت برے ہیں جی، ریئلی ٹیریبل. ادھر بھی تو ہندوتوا جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ایک وہاں بھی ایک سوسائٹی کو اس کے دوبارہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو مسئلے ہوں گے. آپ پروگریسیوزم اور ماڈرنزم جو ہے اس کو یا ماڈرنٹی کو آپ زنجیروں میں جکڑ کے ایک طرف تو نہیں ہانک سکتے، وہ تو خود ہی جس طرح ہے نا کہ اگر آپ جینز اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں اور سلیو لیس بلاؤز پہنتے ہیں تو آپ ماڈرن ہو گئے. یہ تو غلط ہے. صرف یہ تو انڈیا میں یہی ہے جی، وہاں بھی بہت یہی کچھ ہے. جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسرز کو اسی طرح مارا پیٹا گیا جس طرح ہٹلر نے وہاں برلن میں یونیورسٹیز کے ساتھ کیا تھا ریسنٹلی بہت زیادہ. جی. لیکن ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے کہا پرویز مشرف کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ڈراماز بھٹو کے زمانے، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں. اچھا ایک ویو اس میں بھی آئی تھی یہ جب پرویز مشرف آئے، شاید وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے انلائٹنڈ ماڈریشن، وہ وقت کی ضرورت تھی. وقت کی ضرورت تھی. ان کو دیکھیں نا، ضیاء الحق کو ڈالر ملتے تھے گرین لفافے میں تو انہوں نے اسلام پھیلایا. جب مشرف والوں نے دیکھا کہ اب تو ڈالر بلو لفافے میں بٹ رہے ہیں تو ہمیں اپنی وہ اسٹائل بدلنا پڑے گا، تو وہ پھر انہوں نے لبرل کر دیا اپنے آپ کو. لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی ریسنٹلی چلیں، یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ صرف اظہار کی حد تک ہے. یہ پروگریسو اصل میں تو لوگ نہیں رہے، اور بلکہ الٹا پیچھے کی طرف اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، جہاں کو ایجوکیشن ہے یا جہاں پہ لڑکے لڑکیاں کم از کم ایک ماڈرن اٹائر ان کا ہے کم از کم، وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ پرویز مشرف کے بعد تھوڑا سا زیادہ ہوا. اس کا جو اوپر جو چیز ہوتی ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے ڈاؤن اسٹریم. جی، ضیاء الحق کا جو اثر تھا وہ ایک تھا، انہوں نے کہا یہ حجاب پہنو، برقع پہنو، لڑکیاں گھر میں بیٹھے. وہ ایک پلے چلتا تھا، اشفاق رائٹر تھے ان کی، اشفاق احمد،
اشفاق ابان احمد، قدسیہ۔ ہاں ان میں تو روتی ہوئی خاتون دکھاتے تھے نا، اور وفادار ہے اور اوبیڈینٹ اینڈ جواب نہیں دینا سب کچھ، تو وہ 80s میں چلا بہت، جی تو پھر وہ نارم کریٹ کرتا ہے فیملیز میں۔ جب مشرف کو ضرورت تھی کہ لبرلائز کریں تو، اور انہوں نے ایک تو سب سے بڑی لبرل موو اس نے یہ کی کہ پارلیمنٹ کے اندر عورتوں کی سیٹس بڑھا دی، کیونکہ اس کو دکھانا تھا کہ بھئی دیکھو میں تو بڑا لبرل ہوں، یہ ساری چیزیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی اثر ہوا، پھر وہ اٹ پرکولیٹڈ ڈاؤن ٹو ڈراماز اینڈ پلیز اینڈ ادر سیکٹرز آف سوسائٹی۔ آرٹ تھوڑا ہوا اس زمانے میں، آرٹ ہوا، ہم لوگ آئے، بہت بڑی کھیپ آئی سنگرز کی، ایکٹرز نئے آئے، فلم تھوڑی سی ہل جل ہوئی، میں یہ نہیں کہتا کہ زیادہ ہی ہوئی، لیکن تھوڑا بہت کام کرنا لوگوں نے شروع کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم بھی کام کرتے ہیں، لیکن اوور آل سوسائٹی جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اصل میں ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ یہ نہیں ہے، آپ بینگ این اکانومسٹ، کہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے اس کے بعد ایکچولی جو ویمن امپاورمنٹ کی بات زیادہ شروع ہوتی ہے، کیونکہ انڈسٹری کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، تو پاکستان میں تو انڈسٹری لگی نہیں۔ اصل میں دیکھیں سوسائٹی جو ہے نا وہ بٹس اینڈ پیسز میں آگے یا پیچھے نہیں جاتی۔ انڈسٹریل ریولوشن نہ ہوتا اگر وہ سیکولر نہ ہوتے پہلے، جی بہت سارے فلاسفرز نہ لکھتے اس کے اوپر، نہ لکھتے ہیں نا، کیونکہ اس جو مذہب کا زور توڑا ہے انہوں نے یورپ میں، اس سے لوگوں کو اجازت مل گئی سوال پوچھنے کی۔ اب آرگنائزڈ مذہب کی بات کریں، ہاں انڈیویجول کا تو اپنا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے، اور خدا کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو سکتا ہے، اور وہ جو چرچ، میں چرچ کی بات کر رہا ہوں، چرچ کا زور ٹوٹا ہے، چرچ آرگنائزڈ، تو اس میں لوگ سوال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جب، اور پھر وہ کوشچن بھی کرتے تھے کہ یہ جو سیب ہے یہ نیچے کیوں گرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا، تو گریویٹی ڈسکور ہوئی، بٹ لیکن وہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا نا سوال پوچھنے کا، تو وہ اس کا راز تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن نہ آتا، انڈسٹریل ریولوشن تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے آیا نا، انڈسٹری کہاں سے بنی؟ مطلب ہم وہ کھڈی ہاتھ سے چلاتے تھے، بالکل ایسا، وہ اسٹیم کا سے وہ لوم ایمپیریسزم ہے اس کے اندر، ہاں جی، میٹرلرجیکل سوچ ایک آئی نا کہ ہم چیزیں میکینیکل کر سکتے ہیں، ساری، اور جو لوئس پیسٹور اور اس کی وائف نے ہر جگہ ایجاد کیا، فیلڈ میں، تو آپ ویکسینز ڈیولپ ہوئی، اس سے بیماریاں بہت کم ہوئی، بچت ہوئی بیماری، ورنہ پہلے تو ایک بیماری یورپ میں آتی تھی لاکھ لوگ مر جاتے تھے، طاعون پھیلتا تھا، اس طرح کی بہت سی، سو وہ سارا انہوں نے سائنس سے کنٹرول کیا نا۔ سائنس تو ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کو سوچنے کی آزادی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ ابھی کہاں باجور یا کہیں ایک مولوی نے جا کے ایک ٹیچر سے پبلک معافی منگوائی کہ تم نے وہ چارلز ڈارون کا وہ کیوں پڑھایا بچوں کو۔ ہاں جی، حالانکہ اگر آپ اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے اندر کم از کم ڈسکس ہوتی ہے، اس کو اکیڈیمکس میں لوگوں نے ڈالا ہوا ہے، آپ کے سلیبس میں، آپ کے سبجیکٹس کے طور پہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، تو کم از کم آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل ہی کہیں کہ جی آپ کوئی اور چیز نہیں پڑھیں گے، ڈائلاگ ہی نہیں ہوگا، ہاں، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب ایک صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن وہ ہوا ہے نا ہماری یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی میں ہوا، جی کراچی یونیورسٹی میں ٹیچرس کو ہیرس کیا گیا اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو نارم کے خلاف ہے، لوگوں نے، ٹیچرز اب اپنے آپ کی سیلف سینسرشپ کرتے ہیں، ایسی بات نہ کرو کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کلچر کی بات ہے، اور ہم نے، دنیا تو آگے بڑھ رہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو میڈیول ایجز میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، اور یہ جو ریاست مدینہ کا نعرہ ہے نا، یہ وہی ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے واپس، دنیا تو بہت آگے چلی گئی، کہ ہم نے پیچھے جانا اور وہیں رہنا ہے۔ وہی مطلب سائنس اور ریشنالٹی اور ہیومنزم اور اس طرح کی جو
اور بھی یونیورسل جو تھیمز ہیں، یونیورسل آئیڈیاز ہیں جس کے اوپر سوسائٹیز ریگارڈلیس آف اینی بائسز آگے موو کر سکتی ہیں. یہ بیسک ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر لوگ کم از کم کلیکٹیولی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہاں یار ہم سب کو ریزن پہ چلنا ہے یا ریشنلٹی پہ، ہم سب کو سائنس کو سمجھنا ہے کہ اور ہیومنزم، ہم انسان کو انسان کے طور پہ دیکھیں، آئیڈینٹی کے طور پہ نہ دیکھیں. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جب تک یہ چیز کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو باقاعدہ، جس طرح آپ نے کہا کہ سائنس کے بغیر تو آپ آگے بڑھنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، اور اس کے لیے سائنٹیفک اور کریٹیکل تھنکنگ بھی چاہیے. اور اگر آپ سوچنا ہی نہیں چاہتے، اگر آپ کی سوچ بند کی جا رہی ہے تو آپ سائنس میں بھی آگے نہیں جا سکتے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اقوام عالم کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. نہیں کھڑے، ابھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. ہاں جی، ابھی بھی نہیں ہو سکتے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح تو پھر فیوچر بڑا بلیک ہے کہ اگر کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹیز نہ ہوں جو ایک ٹائم پہ اکنامک گراؤنڈس کے اوپر اس ملک کو بدلنا چاہیں، انڈسٹری لگانا چاہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا چاہیں، اور اس کے لیے سیلف سفیشینسی کو اپنا شعار بنائیں. وہ کہیں جی کہ ہم نے سیلف سفیشینٹ پاکستان بنانا ہے، ہم کم روٹی کھا لیں سارے کے سارے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر زیادہ کھائیں، مطلب جو بھی ادھر گرو ہوتا ہے ہم اس کو طریقے سے دیکھیں، جو بھی ادھر بنتا ہے ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں جو بن سکتا ہے. اس کے لیے تھوڑا عرصے کے لیے جو تھوڑا بہت آپ نے کنٹرول کرنا ہے، امپورٹس کو بھی ایکسپورٹس کو بھی، وہ آپ کریں. تو ایک تو اکنامک یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ملک کی معیشت کو ایک ڈائریکشن کی طرف ڈالیں تاکہ عام لوگوں کو فائدہ ہو سکے، اس کا انفراسٹرکچر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ پارٹی جو ہے اس کے پروگرام میں، جو بھی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کی ہو، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی بھی یہی کہتی ہے، لیکن اب لوگ جو جس طرف جا رہے ہیں، جس طرح ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ابھی اسپیس بڑی کم ہے. اور دوسری وہ پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہو کہ اس ملک کے اندر ایک انلائٹنڈ اور پروگریسو سوسائٹی چاہیے اگر آپ نے ایکچولی گرو کرنا ہے. آپ کر ہی نہیں سکتے، بالکل ادروائز آپ نہیں کر سکتے. وہ بتائے کہ آپ نہیں کر سکتے. جھوٹ بولتے ہیں عمران خان، یہ جھوٹ بولتے ہیں شریف برادران، یہ جھوٹ بولتے ہیں بھٹو یزداری خاندان. اگر یہ یہی کرتے رہے جو یہ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کو آگے کہیں نہیں لے کے جائیں گے. آگے گڑھا ہے اور گڑھے میں آپ گر جائیں گے. اس کے بارے میں آپ کا کیا ریمارکس ہیں؟ جو پولیٹیکل پارٹیز ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز وہ کانٹریکٹر نہیں ہے کہ ان کو 5 سال کا ٹھیکہ ملا ہے معیشت چلانے کا، وہ معیشت چلا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک پولیٹیکل موومنٹس بھی ہوتی ہے. میں نے ایریٹریا میں تھوڑا کام کیا ہے. ایریٹریا میں جس ملک میں کام کرتا ہوں اس ملک کی ہسٹری پوری پڑھ لیتا ہوں. تو ایریٹریا واز این اٹالین کالونی اور بہت ظالم رول تھا اٹالینس کا وہاں پر. وہاں لوگ لڑ کے آزاد ہونے کو تیار ہوتے تھے مرد. تو ان کی جو ریولوشنری پارٹی تھی ان کے لوگ جاتے تھے کسی گاؤں میں، کہتے تھے کہ ہم ریکروٹ کر رہے ہیں، آپ آئیں. تو مرد تیار ہو جاتے تھے فوراً، کیونکہ وہ بھی ناراض تھے بہت. لیکن ان کا ایک پرنسپل تھا، اس نے کہا کہ جتنے مرد آئیں گے اتنی عورتیں بھی آئیں گی. عورتیں تو بالکل مطلب گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. ویسے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو نہیں لیں گے اپنی گریلا آرمی میں، فوج میں، اگر عورتیں بھی نہیں آئیں گی. تو جب میں گیا ہوں کام کرنے کو تو امیگریشن پہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں کرسپ یونیفارم پہن کے. نو نانسنس. پاسپورٹ لیا، دیکھا ویزا سب کچھ صحیح ہے، اسٹیمپ کیا، آؤٹ. ٹریفک پولیس وومن، دکاندار، ٹیکسی ڈرائیور. مطلب وہاں اس معاشرے میں اب وہ آکوپیشنل فرق ختم کر دیا انہوں نے کہ یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام ہے. فوجی وہاں گھوم رہے تھے سڑک کے اوپر، مرد بھی عورتیں بھی. لیکن وہ انہوں نے وہاں سے ابتدا کی. اچھا دوسری چیز یہ کہ جو وہاں کا لینڈسکیپ ہے نا، ٹرین ہے نا، وہاں جھاڑی واڑی نہیں ہے، ریگستان جیسا علاقہ ہے. تو فوجیں اگر آپ جیت گئے تو آپ 100 کلومیٹر آگے چلے گئے، ہار گئے تو 200 کلومیٹر پیچھے چلے گئے. یہ فیملیز کے ساتھ موو کرتے تھے ان کی فوجیں. اور بچے اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول بھی موو کرتی تھی. بچوں کی تعلیم انہوں نے نہیں خراب کرنے دی. 13 سال چلی یہ جنگ. تو یہ ایک فلسفہ تھا نا ان کا
کہ جنگ تو لڑنی ہے، اٹیلینس کو نکالنا ہے، آزادی حاصل کرنی ہے، لیکن معاشرہ کیسا بنانا ہے؟ معاشرہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اچھا، آزادی کے بعد انہوں نے انڈیا اور پاکستان سے ڈاکٹرز منگوائے، ان کے پاس ڈاکٹرز نہیں تھے. میں جب گیا ہوں وہاں، الجیریا کو لے لیں آپ، الجیریا کی بات کر رہا ہوں، وہاں پاکستانی اور انڈین ڈاکٹرز. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تعلیم اور صحت 100% دینی تھی عوام کو، ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں تھے، ہم نے منگوا لیا باہر سے. ایک فلسفہ ہے نا کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے، معاشرہ ایسا بنانا ہے جہاں سب کو تعلیم اور سب کو صحت کی سہولتیں ہو. وہاں باقی فیسلٹیز بڑی کمزور تھی فزیکلی. ایئرپورٹ بہت پرانا تھا، ایئرپورٹ بنانے پہ انہوں نے زور نہیں دیا، لیکن یہ دو چیزیں بہت تھی. اسی طرح تو ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ معاشرہ کیسے بنانا ہے. منصفانہ ہونا چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے، ایک انلائٹنمنٹ ہونی چاہیے. وہ ہم نے ہماری، اب آپ دیکھیں نا 75 سال ہو گئے ہم بچوں کو اسکول میں نہیں ڈال سکے. تو ڈاکٹر صاحب میرے مطلب خیال میں ہم نے آپ ایک بہت ہی آپ کے ساتھ اکانومی کے اوپر ایک بہت ہی اچھا ایک پروگرام کیا، نشست کی آپ کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں اس لیے میں نے پھر کم آج اکانومی پہ آپ سے بات کی ہے، کیونکہ بہت سی جہتیں ہوتی ہیں کسی بھی پولیٹیکل اکانومسٹ کی، جو کہ جس میں سوسائٹی کو کیسے چلنا چاہیے، کلچر کو کیسے ہونا چاہیے، اور سوشو اکنامک جو مسائل ہیں ان کا حل کیا دینا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ آپ سے تھوڑی سی ملٹی ڈائمینشنل قسم کی گفتگو کی لائف جائے. از ملٹی ڈائمینشنل. بالکل، لائف از ناٹ جسٹ اباؤٹ ارننگ منی اینڈ ایٹنگ بریڈ. جی بالکل ایسا. لائف از ملٹی ڈائمینشنل. انسان کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے روٹی کے علاوہ. میوزک بھی چاہیے، آرٹ بھی چاہیے. جی بہت ضروری ہے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ایکول سوسائٹی بنتی ہے دنیا میں، ایک گلوبل، میرا جو ٹویٹر ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں نے لکھا ہوا ہے پہلے تو کلاس لیس گلوبل ہیومن سوسائٹی لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ نظر سمجھ نہیں آئے گا، تو میں نے این ایگیلیٹیرین گلوبل ہیومن سوسائٹی، جو ہمارے گولز ہم سمجھتے ہیں. دوسرا میں نے لکھا ہے اے بارڈر لیس ورلڈ، جو کہ ہونی چاہیے. انسان اس پلانٹ پہ آیا ہے، تو وائی آر یو ریسٹرکٹنگ ہم اور ہر ٹو گو بیونڈ یور بارڈر. اس کو دیکھنے دیں، اس کو جانے دیں. ویزا لیس ورلڈ ہونی چاہیے. اور پھر تیسرا وہ جو لبرٹی، اکوالٹی، فرٹرنیٹی، جسٹس، جس میں اکنامک جسٹس بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے ٹویٹر کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. تو اسی لیے آپ یہ سمجھیں گے آپ کے ساتھ بھی اتنا ایک عزت اور پیار کا رشتہ ہے، کیونکہ آپ ان سب چیزوں کو اون کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ چونکہ ایک بہت بڑا ایک ایڈیولوگ ہم آپ کو سمجھتے ہیں اس حوالے سے، لیفٹ کے حوالے سے، تو آپ کے ساتھ یہ نشست ہوئی ہے یہ بھی آج کی، اور جو ہم نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک پورا پروگرام کیا، یہ ہمارے لیے، پارٹی کے لیے بھی، اور میں تو آپ کو پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایکچولی میں یہ اس کو کاٹوں گا نہیں، اس کو لگاؤں گا. پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں ایکچولی انوائٹ کیا آپ کو. آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ہی آپ کو انوائٹ کیا، لیکن آف کورس میری افیلیشن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں. تو ہمیں اس طرح کی آپ سے آئندہ بھی انٹریکشنز کرنی پڑیں گی. میں یہ کہتا چلوں کہ میں، آپ نے شاید پارٹی کے حوالے سے نہ انوائٹ کیا ہو، لیکن میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ آپ کی پارٹی ہے اور آپ کی پارٹی کا ایجنڈا بہت پروگریسو ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ اور میں تمام پولیٹیکل فورسز جو پروگریسو ہے، انلائٹنڈ ہے، روشن خیال ہے، یکسانیت اور انصاف میں یقین رکھتی ہے، ان کے ساتھ میں کام کرنے کو تیار ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں، وقت دینے کو تیار ہوں. جی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ضروری ہے اس وقت، آپ اس میں ایک فور فرنٹ میں ہیں، تو آپ کے ساتھ تو ایک رہے گا رشتہ. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے اس وقت. جی، یہ ضروری ہے کہ آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ بیٹھ کے ایک نیا روڈ میپ دیں اس قوم کو، اس ملک کو. ایسے پولیٹیکل پارٹیز نہیں بن جاتی ایکچولی پاکستان میں، چونکہ ایسے ہی بن جاتی ہیں، اسی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایسے نہیں بن گئی، یہ آئیڈیولوجیکل گراؤنڈس پہ بنی ہے اور فلسفی پہ بنی ہے. تو بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا، لاہور آپ تشریف لائے اور ملاقات کی. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کی کانورسیشن کی اور ریکارڈ بھی کیا ہے، تو اسی لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ چلتا رہے گا. نہیں، یہ اچھا آئیڈیا تھا اس کو ریکارڈ کرنے کا، چونکہ ہم بات کرتے تو یہاں جو دو چار لوگ ہیں وہ سنتے ہیں اور دیواریں سنتی، لیکن ریکارڈ کر کے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بہت لوگ سنیں گے. جی ضروری نہیں ہے کہ سب ہماری باتوں سے اتفاق کریں، جی لیکن اتفاق نہ کرنا بھی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے. بالکل ہے سر، بالکل. اگر نہیں اتفاق کرتے ہیں تو چلو بتاؤ ہمیں آپ جی کیا سوچتے ہو، لیٹس ہیو اے ڈائلاگ. جی جی بالکل ٹھیک بات ہے. تو کم سے کم وہ تو آگے بڑھے نا. تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا، شکریہ بہت. اور دوبارہ آپ آئیے گا تو بتائیے گا، آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے بات کرنے کا بڑا جس طرح ہمیشہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ. ٹیک کیئر جی.